ध्रुव राठी यूट्यूबर जो है ये हिंदू मजहब है। किस्से आदम और इब्लीस के हवाले से भी ध्रुव राठी ने तफसीली गुफ्तगू की और अजीब बेहुदा किस्म की तस्वीरें भी उसमें दिखाई। पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी भाई ने लेकिन जहां तक ये ध्रुव राठी का ताल्लुक है तो ये एक मुखलिस बंदा है। ये चैनल ध्रुव राठी का जो चैनल है ऑफिशियल वो सब्सक्राइब करें। गौस कुतुब अब्दाल उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। मिर्जा तू बाबों का इतना मुखालिफ क्यों है? ओए अगर ये पाको हिंद के बाबे ना होते तो तू ध्रुव राठी के साथ किसी मंदिर में बैठकर गांव मूत्र पी रहा होता और बड़े फख्र से ये शेर कह रहा होता, गांव मूत्र जैसा तो है ही कोई नहीं, रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी तो है ही कोई नहीं। एक नौजवान लड़का है, एक छोकरा जिसके बारे में हमने सुना उसे इब्राहिम कहा जाता है, वो ये बातें करता था। साल में 2 दफा गिलाफ़े काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का एक जुज है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खवारिज की और नाम नेहाद मुसलमानों की निशानी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, यक़्तुलून अहलल इस्लामी व यदाऊन अहलल औसान, कि वो अहले इस्लाम को मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ेंगे। मतलब ये कि मुसलमानों के साथ उनका सख्त रवैया होगा और जब काफिरों के हवाले से गुफ्तगू करने की नौबत आएगी और काफिरों का कोई मामला आएगा उसमें वो बड़ी नरमी दिखाएंगे और उनको मुआफ़ी देंगे, उनसे दरगुजर करेंगे। ये वो खवारिज हैं, ये वो लोग हैं जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, इनका असल इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अलामत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की बयान फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और मोमिनीन की इससे बरअक्स जो है वो निशानी बयान फरमाई है। और वो निशानी ये है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं और आपस में एक दूसरे के लिए नर्म है। यानी मुसलमानों से रवादारी का मामला रखते हैं, हुस्न सुलूक का मामला रखते हैं, नरमी वाला मामला रखते हैं, जबकि काफिरों के हवाले से वो नरम गोशा नहीं रखते, नरमी वाला मामला नहीं रखते। ये था मुसलमानों का तर्ज अमल और जो पहला बयान किया गया वो था खवारिज का और नाम नेहाद मुसलमानों का तर्ज अमल। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नामी ये यूट्यूबर जो है किस अंदाज से काफिरों के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, काफिरों के हक में बयानात दे रहा है, काफिरों के गलत कामों का दिफा कर रहा है, काफिरों के गलीज कामों पर पर्दे डाल रहा है और मुसलमानों को ब्लेम कर रहा है, उनके इश्क पर हमले कर रहा है और दुनिया को मुसलमानों के हवाले से बदजन करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी की वीडियोस के जरिए हम अपने इस जो शुरू का मुकदमा था इसको साबित करेंगे, जिसको हम अपनी बोली में कहते हैं कि मिर्जा ही की जूती होगी और मिर्जा ही की बूथी होगी। अब आप अहबाब ने यह फैसला करना है कि वाकई ये निशानियां जो नाम नेहाद मुसलमानों की खवारिज की हुजूर ने बयान की वो मिर्जा में कमा हक हु और बदरजे अतम पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सबब क्या है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि कुछ दिन कबल ध्रुव राठी यूट्यूबर जो है ये हिंदू मजहब है और ये इंडिया का रहने वाला नौजवान है। इसने इस्लाम के हवाले से एक वीडियो जो है वो अपलोड की है जिसका ये थंबनेल भी आपके सामने शो हो रहा होगा और इसने इसमें ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम और हिंदुइज्म ये दोनों एक ही हैं और हिंदुओं को मुसलमान काफिर नहीं जानते, ना इनको वो काफिर कहते हैं। हाँ, जो तासुब वाले मुसलमान हैं और दहशतगर्द किस्म के जो मुसलमान हैं वो जो है हिंदुओं को काफिर कहते हैं, जबकि ओवरऑल जितने भी मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं को काफिर नहीं जानते। अच्छा, फिर उसके ऊपर दलील देते हुए इसने कई जो वाकयात हैं इस्लाम के अंदर, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाकयात और फिर हिंदुओं के जो वाकयात हैं उनको आपस में रिलेट करवाया कि देखें यहाँ पर जो है वो एक करैक्टर ये है, मुसलमानों के अंदर करैक्टर ये है और हिंदुओं के अंदर करैक्टर ये है।
یہاں پر یہ فرد ہے، یہاں پر یہ فرد ہے، تو اس انداز سے ریلیٹ کروا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام اور ہندوازم یہ سب ایک ہیں، ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور اس دوران جب یہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو اس نے ننگی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کی، ننگی تصویریں جو ہیں وہ لگائی، اور اس انداز سے جو ہے اس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا اس دھروو راٹھی نے۔ تو جب یہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تو کئی مسلمانوں نے اس دھروو راٹھی کا بائیکاٹ کیا، اس دھروو راٹھی کو جوابات دیے، پھر اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ویڈیو بنائی اور اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اور اس کا تھمبنیل یہ آپ کے سامنے یہ شو بھی ہو رہا ہے، دھروو راٹھی کو دعوت حق۔ اس کے اندر جو ہے اس نے کس انداز سے کلام کیا ہے آج ہم آپ کو وہ بھی سناتے ہیں، اور یہ آپ کو سینیریو ہم نے پہلے بتا بھی دیا ہے کہ دھروو راٹھی نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جس پر مسلمان جو ہیں برانگیختہ ہوئے، مسلمان جو ہے وہ سیخ پا ہوئے۔ لیکن مرزا کس طرح سیخ پا ہوگا؟ مرزا اپنے ماں باپ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر کس انداز سے پہرا دے گا اور کس انداز سے دھروو راٹھی کا رد کرے گا، یہ آج ہم آپ کو بالکل دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ ماضی کی یادیں دلانا چاہیں گے مرزا صاحب کو۔ ہائے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ انجینئر محمد علی مرزا کی یقیناً دل کی صدا یہی ہوگی، لیکن جو پیچھے کانٹ کیے ہیں اور جتنے جو ہے نا وہ بلنڈر مارے ہیں وہ سارے کے سارے منہ کے آگے تو آنے ہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انڈیا کی سیاسی جماعت، پولیٹیکل جماعت بی جے پی کی کارکن نپور شرما نے جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی تھی، اور اس کے اوپر بہت بڑا واویلا ہوا، بہت بڑا ہنگامہ بھی ہوا، اور بی جے پی نے اس کو جو ہے وہ نکال بھی دیا۔ اس پر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا اور جو ہے وہ کافروں کو کس انداز سے جواب دیا تھا، وہ ہم آپ کو کچھ کلپ چلا کر دکھاتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہے، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، عرب ممالک نے جو بائیکاٹ کیا ہے یہ کس بات پر کر دیا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ انڈیا والوں نے جو ہے نا وہ کون سا ایسا ظلم کر دیا، اور بھی ممالک تو ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ انداز کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، مسلمان یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ حضور کی جو گستاخی ہوئی ہے یہ گستاخی تب رکوانا جب تم وہ بڑی گستاخی رکوا لو۔ وہ کہے گا ہر طرح کی گستاخی چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو اس کو رکوانا ہمارا ایمان ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے ہی کریں گے۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے، تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے، تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے، تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے۔ یہ اس نے کہا کہ پہل مسلمانوں نے کی ہے، یہ بات تو ہندوؤں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اگر ہندوؤں کو یہ معلوم ہوتی کہ مسلمان نے پہل کی ہے، مسلمان نے پہلے جو ہے وہ شیولنگ کی گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے ہیں، تو کیا بی جے پی جماعت جو کہ ہندوؤں پر مشتمل ہے، کافروں پر مشتمل ہے، وہ اپنی ہی ہندو عورت نپور شرما کو معافی منگوا کر یہ نکالتی؟ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آگے جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے۔ یہ تو بات وہی ہوگی نا کہ ایسی بات کر دی شیطان کے اندر، یہ تو میرے ذہن سے بھی نہیں سی۔ شیطان بھی جو ہے نا وہ مرزا کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا فخر کرتا ہوگا کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کافروں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی، اور اس نے پاکستان سے جو ہے یہ کافروں کے کانوں میں پھونک ماری کہ اصل جو ہے وہ گستاخ تو مسلمان ہے۔
کہ جو ہندوؤں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اتنی ہمت کر رہا ہے کہ شیولنگ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور نازیبا گفتگو کر رہا ہے، اور ہندو اتنے اچھے ہیں اور اتنے امن پسند ہیں کہ وہ اس کو وہاں سے جانے بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی جو جماعت کی کارکن ہے نپر شرما، اس کو بھی جو ہے نا دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ اور نپر شرما کی ویڈیو وہ تو جو ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، لیکن مسلمان کی گستاخی والی ویڈیو نیٹ پر موجود نہیں ہے۔ واہ عجب، کیا انصاف ہے اور مرزا کا دیکھنے کا کیا انداز ہے۔ اس کے بعد سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی ہو، ایک تو یہ ریسنٹلی معاملہ ہوا، اس سے بھی پہلے جو ہے ایک معاملہ درپیش آیا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، اور اس میں بھی اس نے ایک کفریہ تھمبنیل بنا کر ایک بیانیہ جاری کیا۔ وہ تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ جی قرآن کے حقیقی گستاخ مسلمان، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کا اگر کوئی گستاخ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے شخص؟ وہ کافر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو، اور یہاں پر دیکھیں اس نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی جس سے جو ہے وہ حقیقی مسلمان نکل جائیں اور نام نہاد مسلمان باقی رہ جائیں، اس نے سارے مسلمانوں کے اوپر یہ حکم لگایا ہے۔ تو یہ کفریہ جملے والا اس نے تھمبنیل بنایا اور اس کے اندر کیا بیان جاری کیے وہ بھی ہم آپ کو چند کلپ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے تو قرآن کی گستاخی کرنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں، اس اعتبار سے سارے مسلمان کافر و مرتد ہو گئے، کیونکہ قرآن کی گستاخی یقیناً بالیقین کفر و ارتداد ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فتویٰ دے رہا ہے کہ جتنے بھی بے نمازی ہیں وہ سب کے سب شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہیں، دستاویز میں تو مسلمان ہیں، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے، کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ اب یہاں اس نے کروڑوں بولا، کروڑوں میں چلو کم از کم جو ہے مقدار ہم لے لیتے ہیں 3 کروڑ۔ 3 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کے پہلے صفحے پر ہی فیل ہو جائیں گے، اور فیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے اندر رہنا یا اسلام سے باہر ہو جانا۔ یہ جی ساری کی ساری باتیں یہ دیکھ لیں یہ کس انداز سے طوفانی اور شیطانی فتوے جاری کر رہا ہے۔ وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے۔ قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی ملینز آف کاپیز موجود ہیں۔ اوے کافرو، بے دریغ ہو کر جو ہے نا وہ قرآن کو آگ لگاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی کمی پڑی تو مرزا کی اکیڈمی سے جو ہے نا وہ معاذ اللہ قرآن منگوا لینا، اس کے پاس بڑی کاپیز موجود ہیں۔ اور کیا تم بتانا چاہ رہے ہو کافروں کو؟ امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے، پہلے وہ مرن نا۔ یہاں دیکھیں یہ کس انداز کی دریدہ دہنی کر رہا ہے اور کتنے گستاخانہ جملے استعمال کر رہا ہے غوث کتب ابدال کے بارے میں اور ان بزرگان دین کے بارے میں، اور ان کو معاذ اللہ بغیرت کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ مرزا تو بابوں کا اتنا مخالف کیوں ہے؟ اوے اگر یہ پاک و ہند کے بابے نہ ہوتے تو دھروو راٹھی کے ساتھ کسی مندر میں بیٹھ کر گاؤ موتر پی رہا ہوتا اور بڑے فخر سے یہ شعر کہہ رہا ہوتا، گاؤ موتر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، روح افزا اور جامع شیریں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تیرے مفتی نے آگ لگائی ہوئی، وہ ہر جمعے کو جو ہے نا وہ ممبر پر کھڑا ہو کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگ لگاتا ہے، اور یہاں سے یہ کافروں کو یہ اعلان کر رہا ہے، اوے کافروں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو ان کو مذہب سکھانے والے ہیں، ان کو دین سکھانے والے ہیں، ان کے جو مقتدا و پیشوا ہیں، وہ بھی ہر جمعے کو قرآن کو آگ لگاتے ہیں۔ تم نے اگر قرآن کو آگ لگا دی تو کون سا مسئلہ ہے؟ کھل کر لگاؤ، جب وہ کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں۔ یہاں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ موقع غنیمت لگا۔ اوے غنیمت کہہ رہا ہے اس موقع کو، معاذ اللہ قرآن کو جلایا گیا،
قرآن کو جلا کر مسلمانوں کے دلوں کو جلایا گیا, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا, اور یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے یہ غنیمت لگا موقع. اوے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور یہ موقع غنیمت ہے یا مقام افسوس ہے یا مقام احتجاج ہے؟ اوے خدا کے بندے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے جی مجھے غنیمت لگا کہ میں مسلمانوں کے دماغوں پر سٹرائک کروں, اور یہ بالکل سٹرائک ہے. سٹرائک کہتے ہیں حملے کو, اور یہ تیرا واقعی حملہ ہے, مسلمانوں کے دماغوں پر نہیں, مسلمانوں کے ایمانوں پر یہ تیرا حملہ ہے. اور پھر ریسنٹلی جو سویڈن کے اندر دوبارہ سے قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا, اس کو جلایا گیا, اس پر اس نے پھر بیان دیا, اور اس کے اندر بھی کتنا گستاخانہ اور کتنا بیہودہ اس نے جو ہے نا وہ تھمبنیل بنوایا, سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی. یعنی اب پہلے تو مسلمان, اب یہ مفتیان کرام کو, علماء کرام کو گستاخ کہہ رہا ہے. اگر کسی بھی مفتی سے, کسی بھی عالم سے اس کے اس تھمبنیل کا حکم پوچھا جائے تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنا گستاخانہ, کتنا کفریہ اس کا یہ تھمبنیل ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کیا بات کر رہا ہے, وہ سنیں. ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے, ایک ہی سوال, کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے, ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے, ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے, ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے. اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. یعنی جتنے بھی مسلمان اس انداز کی محبت کرتے ہیں قرآن سے, تو ان کی یہ محبت اللہ کو نہیں چاہیے. تو جب وہ محبت کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا, ایسی محبت مسلمان کر ہی نہیں پا رہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہیں. اب یہ فتویٰ کتنے مسلمانوں پر لگ رہا ہے, اس کی ریشیو کیا ہے, وہ بھی مرزا کی زبانی سن لیں. تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں, علمی محبت نہیں رکھتے. ہاں, جو ایک پوائنٹ رہ گیا نا وہ مرزا صاحب ہیں اور مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں, بس انہی کو وہ محبت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, باقی کسی مسلمان کو نہیں ہے. اور یہ ہے وہ مرزا جو اتنی لمبی زبان مسلمانوں کے لیے نکال رہا ہے اور اتنے گندے شیطانی اور طوفانی فتوے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کفر کی مشین چلائی جا رہا ہے, بے نمازی کو بھی کافر کہے جا رہا ہے. یہ ہے اس کا مسلمانوں کے حوالے سے رویہ. اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دھروو راٹھی کی اس گندی اور گھنونی حرکت پر مرزا جو ہے اس کو اسی طرح سٹرائک کر رہا ہے, اور جس طرح مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہوتا ہے نا غصے کے ساتھ اور بڑے برائے ہوئے انداز میں, یہ اسی طرح جو ہے وہ اس کو بھی سمجھا رہا ہے. اب وہ طریقہ کار دیکھیں. اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں, ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اس ہندو کا نام لے رہا ہے دھروو راٹھی کا جس نے معاذ اللہ اتنی گھنونی تصویریں لگائی, ویڈیوز لگائی. یہ اس کا کس انداز سے نام لے رہا ہے, حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. اس کو کتنی دعائیں یاد ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آگے دیکھیں. دھروو راٹھی جو ہے نا جی, یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دھروو راٹھی ہندو کو جس نے اتنی گھنونی حرکت کی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اوے مرزا کے چاہنے والوں, اوے تمہیں اس پر بھی اب دلیل چاہیے کہ کافر اللہ کی نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے, یہ زحمت ہے. اوے اس میں فرق نہیں تم لوگوں کو پتا, تم لوگ بالکل ہی اتنے جو ہے نا وہ جاہل اور اتنے کورے ان پڑھ ہو چکے ہو کہ تمہیں اتنی سی بات بھی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس انداز سے معاذ اللہ بلنڈر کرتا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے. یہ پورا اس کا 1 گھنٹہ 27 منٹ کا بیان ہے جس میں جہاں اس نے اس طرح کی گفتگو کی ہے ہم نے اس کو جمع کیا ہوا ہے. یہ اب دوسری جگہ اس کو نعمت قرار دے رہا ہے. اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. اب یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیا جائے. کیا کہتا ہے کہ میں پرسنلی طور پر اس سے بہت محبت کرتا ہوں, خالی محبت نہیں بہت محبت کرتا ہوں. اب آگے دیکھیں کتنی دفعہ محبت کا اظہار کرے گا اور کس انداز سے کرے گا وہ بھی سماعت کریں. اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ. مشن ایک ہے, بابوں کو ننگا کرنا. یہاں پر آپ دیکھیں محبت سے بھی بڑھ کر الفاظ کہہ دیے. عقیدت ہے ان کے ساتھ, عقیدت بھائی, عقیدت دل کی اتھا گہرائیوں سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور دونوں کے اندر سملر چیز کیا ہے کہ جی دونوں جو ہے نا وہ بابوں کو ننگا کرتے ہیں. یعنی کہ دھروو راٹھی نے معاذ اللہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ننگی تصویریں اور ویڈیوز دکھائی.
یہ اس کا ننگا کرنا ہے اور میں یہاں پاکستان کے اندر بابوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ننگا کرتا ہوں. اب آگے دیکھیں. دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں. واہ کیا بات کر دی مرزا صاحب نے, کیسی قرآن و حدیث سے بالکل نچوڑ نکال کر ایک دلیل دے دی کہ کافر سے میں محبت رکھ رہا ہوں, اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی انجینئر ہے, میں بھی انجینئر ہوں. اب چاہے وہ میرے ماں باپ کی ننگی تصویریں چلائے, چاہے وہ میرے ماں باپ کی ننگی ویڈیوز لگائے, چاہے وہ میرے ماں باپ کو ننگی گالیاں دے, جو کچھ بھی کہے, لیکن چونکہ وہ انجینئر ہے میری اس سے محبت بھی ہے, بہت زیادہ محبت ہے اور عقیدت بھی ہے. I respect all of your efforts. دھروو راٹھی بھائی نے یہ ہندو, یہ انبیاء کا گستاخ کافر شخص اس کا بھائی ہے, اور کچھ عرصہ قبل ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ قادیانیوں سے کتنی محبت رکھتا ہے. اس میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ قادیانی بھائی میرے پاس آئے, اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے. اس کے جی بھائی ہیں کون؟ قادیانی. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, محض مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں, جو مومن نہیں وہ بھائی نہیں, جو مومن ہے وہی بھائی ہے. اور مرزا کیا بتا رہا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں. تو اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن اپنی جگہ سچا, مرزا صاحب اپنی جگہ سچے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں, مومنوں کے علاوہ کوئی مرتد ان کا بھائی نہیں ہو سکتا, کوئی کافر ان کا بھائی نہیں ہو سکتا. ہاں کافر آپس میں ایک جٹ ہیں کہ حضور سرفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الکفر ملت واحدہ, کفر ساری کی ساری ایک ہی ملت ہے, ایک جٹ ہے, یہ آپس میں بھائی ہیں, یہ آپس میں بامی رشتہ دار ہیں. تو مرزا صاحب آپ رشتہ داری بیان کر رہے ہیں تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ مرزا صاحب کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے, اٹھائیں اور ان کے منہ پر مار دیں. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی I love you الحمدللہ, I love you الحمدللہ, I love you الحمدللہ. کافروں سے محبت کے اظہار پر یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, تو کیا کافروں سے محبت کرنا اور اس محبت کا اظہار کرنا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن کی کثیر آیات پڑھ کر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شخص کتنے گندے فعل کا ارتکاب کر رہا ہے, اور اس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. آئیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ جو کہتا ہے نا سویڈن کے اندر جی گستاخی اس لیے ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا ہے, تم لوگوں نے معاذ اللہ قرآن کو اپنے پسے پش ڈال دیا ہے. اور لوگوں ہم بتاتے ہیں یہ مسلمانوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا, اس انجینئر مرزا نے معاذ اللہ قرآن پاک کو چھوڑا ہے. اس انجینئر مرزا نے قرآن پاک کو معاذ اللہ اس کے احکامات کو پسے پش ڈالا ہے. اب قرآن کی آیتیں سنتے جائیں اور مرزا کے اس عمل کو قرآن کی آیات کے ترازو میں تولتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین, کہ جو اللہ کا دشمن ہے, فرشتوں کا دشمن ہے, رسولوں کا دشمن ہے, جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے, بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. اگلی آیت سنیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے محبوب فرما دیجئے ان کو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اس سے پھرے یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرے, رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت فرمانے والا نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ کو کافروں سے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے, جبکہ مرزا کہتا ہے I love you, مرزا کہتا ہے مجھے محبت ہے. اور اللہ تو ایک طرف یہ کہے, ایک طرف مرزا یہ کہے, بتاؤ اللہ کی مانے یا مرزا کی مانے؟ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اور کافروں کے لیے گفٹ نہیں بھیجے جاتے, کافروں کے لیے محبتوں کی پینگیں نہیں بڑھائی جاتی, ان کے لیے عذاب نار کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. اب آگے سنو سورہ نساء آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اب یہاں کافروں کی بات نہیں ہے, یہاں ان مسلمانوں کی کہ جو دل میں کفر رکھتے ہیں, ظاہر سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مرزا نما چھوکرے ہیں,
وہ ان کو رب فرما رہا ہے بشر المنافقین، اور منافقوں کو یہ خوشخبری دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس بات پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس پر ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا؟ اللہ ہی بیان فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ منافق جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اب وہ یہ دوست کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی علت اور وجہ بیان کر رہا ہے۔ یہ تو اس ویڈیو میں کہہ رہا تھا نا، عرب لوگ پتہ نہیں کیوں یہ مخالفت پر اتر آئے ہیں، پہلے تو انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی تھی، دل کی باتیں جان کر جو ہے وہ مرزا صاحب بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب جب دل کی کیفیت بیان کریں اور دل کی نیت بیان کریں، اس پر تو مرزا کے جو ہے چیلے وہ آنکھیں بند کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی نیت بیان کرے اس میں کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی یہ جو کافروں سے اپروچ ہے، کافروں سے یہ جو پینگے بڑھا رہے ہیں، ان سے محبتوں کے اور جو ہے نا وہ آئی لو یو کا تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ان کی نیت بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ان کافروں کی نیت ہے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تم ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ دھروو راٹھی تیرے بارے میں چند کلمات کہہ دے گا اور تیرے جو 2 ملین یا 3 ملین ہیں یہ تیرے جو ہے نا وہ 12 ملین چلے جائیں گے، اور تیرے جو ہے نا ویوز بڑھ جائیں گے، تیرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، تیرے چاہنے والے بڑھ جائیں گے، اور عزت کے جھنڈے لگ جائیں گے؟ اور یہ چاہتے ہو تم تو سن لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لیے، مرزا تیرے ہاتھ کچھ آنا نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان منافقین کو یہ بشارت دے دو، مرزا تیرے لیے یہ بشارت ہے کہ تو جو یہ پینگے بڑھا رہا ہے اس کے مقابلے میں تیرے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے، اس لیے میں یہ دردناک عذاب کی وعید مرزا کو سنا رہا ہوں۔ اب آگے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد فرماتا ہے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ اوے تم بتیرے لوگ ایسے دیکھو گے جو موالات رکھیں گے، جو باہمی محبت کا سلوک رکھیں گے کافروں کے ساتھ، انہوں نے جو اپنے لیے آگے بھیجا وہ انتہائی برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اور آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اوے لوگو، اگر یہ سچے مومن ہوتے، اگر یہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر سچے دل سے ایمان لاتے، تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، اپنا محبوب نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں کثیر وہ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب آگے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر مسلمانوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ مسلمان، حقیقی مسلمان کون سے ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ کسی منافق کے اندر، کسی کافر کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اور لوگوں، تم مومنوں کی کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر صدق دل سے ایمان رکھتی ہو اور وہ اس سے بھی محبت کرتی ہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے والے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں، کسی بھی مسلمان کو تم ان سے محبت کرتا نہیں پاؤ گے۔ یہ خصلت کسی مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں اسی آیت کے اگلا جز کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اور لوگوں، یہ جو لوگ ہیں جو کافروں سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، رسول اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب وہ کافر، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، وہ ان سے تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ فرما دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور اپنی جناب خاص سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو
ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے دیکھو جنت کا مجدہ نہیں خالی سنایا، پھر آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو جان لو، خبردار، اللہ ہی کا گروہ نجات پانے والا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ابراہیم اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اس فعل میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اور لوگوں، وہ کون سا قول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا؟ اللہ تعالیٰ اس قول کو بھی نقل فرماتا ہے۔ وہ قول کیا تھا؟ اوے کافرو سنو، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے تمہارا انکار کیا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اوے کافرو، تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی اور ایک دوسرے سے نفرت وہ قائم ہو چکی ہے، اور یہ کب تک دشمنی جاری رہے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اینڈ بھی بیان کر دیا، فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اوے مرزا، تجھے چاہیے تھا کہ دھروو راٹھی کو آئی لو یو اس وقت کہتا کہ جب وہ ایمان لے آتا۔ جب تک وہ مومن نہیں ہوا، تیرا آئی لو یو کہنا، تیرا اس سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا کس معنی میں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ او مومنوں سن لو، اللہ فرما رہا ہے مومنین مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ کے پاس اس کے اجر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تم محبت کی وجہ سے ان کے پاس خبریں پہنچاتے ہو، ان کو جو ہے وہ اپنے اندر کی خبریں دیتے ہو، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آیا وہ اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اور کتنی واضح آیات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کافروں کے حوالے سے جو ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آگے سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، اور یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے سے محبت نہیں کر سکتے، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو اس بات سے پھرے یعنی ان سے موالات رکھے، ان سے محبت رکھے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کافروں میں سے ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا شخص ظالم بھی ہے اور جن سے محبت کر رہا ہے انہی میں سے بھی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 144 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے محبت نہ کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر حجت قائم ہو جائے؟ یعنی تم کافروں سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے عذاب بھیجنا ہے اور اس کے لیے جو پہلے حجت مکمل کرنی ہے
وہ تمہاری کافروں سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ حجت مکمل ہو جائے اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اور یہ تم یہ کرنا چاہتے ہو، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو کافروں کی محبت چھوڑ دو، کافروں سے محبت بالکل نہ کرنا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کر لیں۔ اور اگر باپ بھی کفر کو پسند کر لے، بھائی کفر کو پسند کر لے، بیٹا کفر کو پسند کر لے، جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو وہ کفر کو پسند کر لے، ایمان نہ لائے، اس کو بھی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، چاہے جائے کہ جو باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، اس سے محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس بات کا خیال نہ رکھے، جو ان سے پھر بھی موالات کرے، جو ان سے پھر بھی تعلق داری کرے، ان سے پھر بھی محبت، دوستی اور محبت اور مروت والے معاملات رکھے، وہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنی واضح آیات، اتنی واضح ارشادات آ جانے کے بعد بھی کوئی شخص کافروں کو آئی لو یو کہے، ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے، مجھے بتاؤ مسلمانوں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بالکل واضح آیات ہیں۔ اب آگے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے۔ یہاں دیکھیں معاذ اللہ اس کافر پر، اس ہندو پر جس نے اتنا گھنونا کام کیا ہے اپنی ویڈیو میں، اس دھروو راٹھی کے اوپر یہ سلام پیش کر رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بدنیت نہیں ہے، یہ اس کے دل کے اندر گھس کر اس نے اس کا دل چیر کر اس کی نیت بھی ملاحظہ کر لی ہے، جو کہ بزرگوں پہ بڑا ٹونٹ کرتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے، کہتے ہیں جی نظر پاندے سن دل ویکھ لیندے سن، دل دی تختیاں پڑھ لیندے سن، یہ جی بزرگ ہیں جی ان کے، اور تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اس انداز سے تم جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہو۔ اوے مرزا کے شاگردو، اب تم مرزا کو پوچھو نا کہ تمہارے پاس کون سی خوردبین آ گئی اور دوربین آ گئی جس سے تم کافروں کے دلوں کے اندر گھس کر ان کی حسن نیت بھی پڑھ لیتے ہو۔ اور اب آگے دیکھیں کئی دفعہ یہ جو ہے وہ اظہار کرے گا اس کی نیت کا۔ وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز، اس کی میں نے کئی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں، لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے۔ ایک کافر کا ذکر کیا، کہتا ہے وہ بدنیت شخص تھا، اس کے دل میں گھس کے اس نے بدنیت ہی جان لی، اس کے بعد دھروو راٹھی کے دل میں اس نے غوطہ لگایا اور اس کی بھی حسن نیت اس نے جان لی، اور اس کو خالی حسن نیت والا نہیں بلکہ مخلص قرار دیا، مخلص۔ اب آگے دیکھیں، اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورنس کی وجہ سے۔ وہ اتنی گندی اور واہیات ویڈیوز اور تصاویر لگانے کے باوجود وہ بندہ بدنیت نہیں ہے، بس یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یہ اگنورنس کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی توجہ نہیں تھی، بس اس لیے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے، باقی تو وہ شخص بالکل گڈ ہے، بالکل جو ہے نا وہ مخلص ہے۔ قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا، اور عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں، اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے۔ وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے، ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے، لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے، انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر لیا شاید اس کو۔ یہاں دیکھیں کسی شاگرد کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دھروو راٹھی کی وہ جو 1 گھنٹے سے زائد ویڈیو ہے وہ پوری نہیں دیکھی ہوگی چونکہ بڑے مصروف ہیں، اور جہاں پر وہ گندی تصویریں اور وہ گندی ویڈیوز آئی ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، وہاں سے وہ جو ہے نا وہ آگے کر کے گزر گئے ہوں گے، ان کو وہاں پر جو ہے نا توجہ نہیں گئی ہوگی۔ یہاں پر اب مرزا خود اقرار کر رہا ہے کہ اس نے وہ گندی تصویریں دیکھی ہیں، اور وہ بندہ نہیں ایسے سے کر کے جو ہے نا وہ بس نیوا ہو کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کہتا ہے وہ گندی تصویریں تو کی ہیں لیکن ناراض ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ شخص پھر بھی بدنیت نہیں ہے، اس کی نیت بالکل خالص ہے، مخلص بندہ ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں، کیا تم اس حوالے سے یہی سٹیٹمنٹ دو گے جو مرزا دے رہا ہے؟ اور میں مرزا کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، مرزا اگر تیرا دشمن تیرے ماں باپ کی، تیرے گھر والوں کی ننگی ویڈیوز بنائے، ان کے خاکے بنائے اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دے، اور کوئی تیسرا شخص انہی ویڈیوز اور انہی تصاویر کو اپنی ویڈیو میں
किसी अच्छी नीयत से लगा ले तो मिर्जा क्या उसको ये कहेगा कि नहीं जी आपने चूंकि अच्छी नीयत की वजह से मेरे माँ बाप की वीडियोस बनाई हैं, मेरे घर की औरतों की वीडियोस बनाई हैं, उनके खाके बनाए हैं, आपकी नीयत अच्छी थी इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्या ये जवाब देगा? ना ना ना, वहां पे इसकी जो ये छोटी सी गैरत है वो जाग उठेगी और वहां पर ये गुस्सा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं यहां पर इसको गुस्सा क्यों नहीं आया? यहां फकत माँ बाप की बात नहीं है और ये कोई उमूमी माँ बाप नहीं है, ये वो माँ बाप हैं जिनमें हजरत आदम सफीउल्लाह अला नबीना सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी हैं और हजरत हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की वलिया मौजूद हैं। इतनी बरगुजीदा हस्तियां, उनकी नंगी तस्वीरें बनाएगी, बस नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखें ये क्या तरगीब दिला रहा है। और मैं तो बड़े अरसे से उनको देखता हूं और उनकी वीडियोस रिकमेंड करता हूं, मुख्तलिफ मौके के ऊपर अपने करीबी दोस्तों को भी उनका तारुफ करवाता हूं। आप भी इस वीडियो के बाद उनके चैनल को जरूर विजिट करें और वीडियोस देखें, कितनी मेहनत से वो काम करते हैं। अब यहां देखें माज अल्लाह कहता है जी मैं खुद भी देखता हूं उसके चैनल को और मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूं और तुम भी देखो वो माँ बाप की जो वीडियोस नंगी लगाई हुई हैं, तुम भी देखो वो जो मेरे दुश्मन ने मेरे माँ बाप की वीडियोस नंगी लगाई थी तुम वो भी जाकर देखा करो। ये इस तरह की तरगीबें दिलाता हूं और फिर मैं कहता हूं देखो कितनी मेहनत के साथ इस बेचारे ने कई घंटे लगाकर उसने ये स्केचिंग की है, उसने ये खाके तराशे हैं। अब तुम लोग नहीं देखोगे यार कितनी बड़ी हक तलफी होगी मिर्जा साहब के उस दुश्मन की। तो ये स्टेटमेंट जो आज तुम ध्रुव राठी की मोहब्बत में दे रहे हो, क्या यही स्टेटमेंट अपने माँ बाप, अपने घर की औरतों की नंगी वीडियोस और तस्वीर पर दोगे? हरगिज नहीं। मैं अपने तमाम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप ये चैनल ध्रुव राठी का जो चैनल है ऑफिशियल वो सब्सक्राइब करें। कहता है मैंने अपने चैनल के बारे में कभी नहीं कहा कि आप जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, ध्रुव राठी का जो चैनल है ना इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसमें ये जितना भी बेहुदा मवाद है उसको खुद भी देखें, उसको शेयर भी करें, उसको व्यूज भी दें, व्यूअरशिप भी दें, उसके ऊपर उसको पैसे भी कमाने दें। ये सारी मुआवनतें आप इस काफिर के साथ करें और अपनी अपनी मोहब्बत का भी इजहार करें। मैं कहता हूं जितने मिर्जा के चाहने वाले हो ना, देख लो कुरान के इरशादात पर चल रहे हो या मिर्जा की इन बकवासात पर चल रहे हो। अब आगे देखें, ये जितनी भी इसने पींगे मोहब्बत की बढ़ाई हैं, उसको आई लव यू कहा है, उसके बारे में मोहब्बत के जो मामलात किए हैं, उन सब की ये वजह बयान करने जा रहा है। अपने कानों को खोलकर और अपनी आंखों को खोलकर देखें भी और सुने भी। मिर्जा का जो है वो दिल का मामला जो था वो इसके सामने आ गया। और माशाल्लाह उनके ऑलमोस्ट 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कहता है 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और तुफ है मिर्जा कि तेरे 11 मिलियन नहीं हुए, तो अब तूने चूंकि 11 मिलियन करने थे, अपने व्यूज बढ़ाने थे। अब ये देखें इसके चैनल का ये स्क्रीनशॉट आपके सामने जाहिर हो रहा है। किसी वीडियो पर 1 लाख इसके जो है ना व्यूज हैं, किसी पर 2 लाख हैं, मर के जो है ना वो 3 लाख तक पहुंच रहे हैं। अब इसने देखा यार मिलियंस के अंदर क्यों नहीं जा रहे, मिलियंस के अंदर व्यूज जाने चाहिए, तो इसने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाकर उससे मोहब्बत का इजहार किया और इतनी जहन्नम अपने नाम करके इस वीडियो के अंदर ये 1.2 मिलियन व्यूज जो है ना वो हासिल करने में ये मिर्जा कामयाब हो गया है। लेकिन इस कामयाबी पर अल्लाह की लानत कि जो कई कुरान पाक की आयात को माज अल्लाह पसे पुश डालने के बाद जो है वो कामयाबी हासिल हो। ध्रुव राठी ने उसमें ये भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा। हमें भी कोई आर नहीं है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। यहां देखें कि ये कह रहा है कि लफ्ज भगवान आप अल्लाह को कह सकते हैं, इसमें हमें जरा बराबर भी कोई आर नहीं है। अभी ये बात की, अब आगे देखें अल्लाह ताला पर लफ्ज भगवान का इतलाक भी करेगा और तरतीब देखिएगा कैसी होगी, पहले भगवान का जिक्र करेगा और आखिर में अल्लाह का जिक्र करेगा। ये है जी मिर्जा की तौहीद। इवन इंग्लिश में भी जो छोटे आलिया हैं उन्हें छोटे जी से लिखा जाता है, जो कैपिटल जी से लिखा जाता है ना गॉड, वो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को कहते हैं। अब ये देखें जी, कहते हैं जो छोटे आलिया हैं, छोटे माबूद हैं, छोटे बुत हैं, उनको छोटे जी से लिखा जाता है
اور جو بڑا ہے اس کو بڑے جی سے لکھا جاتا ہے جو کہ بھگوان ہے, اور اینڈ میں کہتا ہے جی اللہ. آپ کو اس کے انداز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ بڑے عقیدت سے بھگوان کا لفظ کہہ رہا ہے اور مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات لے رہا ہے. اب اس پر فتویٰ کیا ہے, اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ انڈیا کے ہی علماء کرام, مفتیان کرام, یہ شارح بخاری ہیں مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ, جنہوں نے بخاری شریف کی مکمل شرح اور اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح کی. وہ اپنے فتوے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 171 پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے جی, اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہنا کفر ہے. اب یہ سوال جو ہے یہ 1410 سن ہجری کے اندر کیا گیا, یعنی تقریباً آج سے 35 سال پہلے, جب مرزا جو ہے نا بالکل چھوکرا سا تھا, اس وقت کا یہ سوال ہے. اور اس نے اپنی یہ چھوکری حرکتیں جو ہے نا ابھی شروع نہیں کی تھی. اس وقت کا یہ سوال ہے کہ زید نے ایک ہندو مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے بھگوان لفظ کہہ دیا یا رام لفظ کہہ دیا, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کرنے کے بعد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر و مرتد ہے. اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے, اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی, اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے توبہ کرے, پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو, اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدید نکاح کرے. آگے فرماتے ہیں, اب بھگوان کا معنی بیان کر رہے ہیں. سنسکرت میں بھگ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں, اور وان بمانا والا, یعنی عورت کی شرمگاہ والا. تو یہ معنی ہے بھگوان کا. تو کیا معاذ اللہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بول سکتا ہے, یہ گالی دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آگے کہتے ہیں رام کے معنی رما ہوا, یعنی کسی میں گھسا ہوا ہے. یہ دونوں معنی اللہ عز و جل کے لیے عیب اور اس کو مستلزم ہے کہ وہ خدا نہ ہو, یعنی جس کا یہ معنی ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں الفاظ کا اطلاق عز و جل پر کفر ہے. رہ گئے وہ لوگ جو اس کے حقیقی معنی نہیں جانتے, وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا جاتا ہے. انہوں نے اگر اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا تو ان کا حکم اتنا سخت نہیں, پھر بھی ان پر توبہ, تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے. خواہ ایک شخص کہے یا سب لوگ کہیں, بے علم عوام کے کہنے سے کوئی کفر اسلام نہیں ہو جائے گا. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمان و کفر کو جانے, بے علمی عذر نہیں ہو سکتی. جن جن لوگوں نے اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا ان پر بہرحال توبہ, تجدید ایمان و نکاح لازم ہے, وہ بھگوان یا رام کے حقیقی معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. مرزا تجھ پر تجدید ایمان, تجدید نکاح لازم ہے. اگلا فتاوی ہے فتاوی فقیہ ملت, یہ بھی انڈیا کے بزرگ ہیں, اور جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ, یہ ان کی تصحیح سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. یہ فتویٰ بھی تقریباً آج سے 25 سال پہلے کا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں بھگوان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا لقب ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں بھگوان رام, بھگوان کرشن وغیرہ, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے. فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں خدا کو رام کہنا ہندوؤں کا مذہب ہے اور اسے رام کہنا کلمہ کفر. لہٰذا عالم دین توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب نہ کرنے کا عہد کرے. یعنی یہ وہی بات ہوگی جو شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے بھی فرمائی تھی کہ اگر بھگوان کے معنی کو جانتے ہوئے کر رہا ہے پھر تو کفر و ارتداد ہے, وہ شخص کافر و مرتد ہو جائے گا. جو معنی کو نہیں جانتا, فقط سطحی انداز سے بھگوان کہہ رہا ہے, تو اس شخص کا یہ حکم ہے کہ اس پر بھی توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے, لیکن وہ کافر و مرتد نہیں ہوگا. یہ فتاوی جات بالکل واضح موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنے کی بالکل واضح ممانعت ہے کہ کم از کم حرام اور زیادہ زیادہ اس کا معاملہ کفر و ارتداد والا ہے. لیکن مرزا کتنے مزے سے کہہ رہا ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ بھگوان کہیں. اب آگے دیکھیں, مرزا اپنی زندگی کا منشور جو ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کرنے لگا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے
اور یہ اب تک کن کے نقش قدم پر چل رہا تھا، اب ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے۔ کہتا ہے جی مغلوں کا جو بڑا ہے اکبر بادشاہ، چونکہ میں بھی مغل ہوں تو اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اور آخرت کے اوپر بس ایمان لائیں، بی میں سے یہ جو انبیاء بابے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ یہ سب سے پہلی جو گمراہی کا دروازہ تھا یہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ نے کھولا، اور یہی اس کی نسل میں سے اب آیا ہے جو کہ اب کہتا ہے کہ جی اب بابوں کو سائیڈ پہ کر دو، ان کی وجہ سے تفریق کاری ہے، لہٰذا اب یہ سارے کے سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ یہ یہاں پر اپنا بالکل منشور واضح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کس کافر کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اب یہاں سے آگے انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو بیان کرے گا کہ کئی کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے ہو، بت بھی پتھر کے اور کعبہ بھی پتھر کا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب دے رہا ہے اور کتنے گندے انداز سے دے رہا ہے، اب آپ وہ سنیں۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہہ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کا 2 دفعہ غلاف چینج ہوتا ہے، اور جو سعودیہ کے کرندے ہیں وہ اتنے بڑے بوٹ لے کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور چڑھنا بھی چاہیے جوتیوں کے ساتھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ غلاف کعبہ کو چینج کرنے کا جو ہے سارا معاملہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سعودیہ کا ہی چینل ہے اور یہ ان کا آفیشیل چینل ہے، اس کے اندر جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ دیکھیں، اور یہ ناظرین بغور جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں اتنے بڑے جوتے ہیں جو مرزا کے منہ پہ پڑنے والے ہیں اور اس کو نظر آ گئے ہیں، وہ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں کہ جو غلاف کعبہ کو اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں پاؤں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ان کے بالکل ننگے پاؤں ہیں، برہنہ پاؤں ہیں۔ اب آپ آگے بھی جو ہے نا وہ بالکل واضح، یہ دیکھیں کسی کے بھی پاؤں میں جوتی نہیں ہے، بالکل واضح جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیا آپ نے ویڈیو، اس کے اندر کہیں آپ کو جوتے نظر آئے بڑے بڑے؟ اگر آپ کو اپنے پاس وہ جو جہاں پر جوتے اتار کے آپ اس کی اکیڈمی میں آتے ہیں نا، وہ جوتے اٹھائیں اور اس کے منہ پہ ماریں کہ اوے بے وقوف انسان، تجھے کہاں سے وہ جوتے نظر آ گئے؟ پہلے تو بات ہے جن کا یہ حوالہ دے رہا ہے سعودیوں کا، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اس کے منہ پر تماچا دے مارا، اور یہ ویڈیو اس کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ بے ادب ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مرزا تو ہمارا بھی باپ ہے، تو ہمارا بھی استاد ہے، لیکن ہم اتنے بے ادب نہیں ہیں۔ اور اب اگلا دیکھیں، یہاں سے ایک اصول مرزا کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہوگی اور یہ بیان کرنا ہوگا کہ یہ چیز اللہ کی شریک نہیں ہے، تو اس پر جوتیوں سمیت چڑھا جائے گا۔ اب اگر دھروو راٹھی یہ کہہ دے، کیونکہ وہ ہندو ہے اور ہندو یہ مانتے ہیں کہ جی ماں جو ہوتی ہے وہ بھگوان کا روپ ہوتی ہے، تو اب مرزا اس کا رد کرتے ہوئے کہے گا ہم تو ماں کے اوپر جوتیوں سمیت چڑھ جاتے ہیں، ہم ماں کے تو اس طرح جو ہے نا وہ معاملات کرتے ہیں، اگر یہ معبود ہوتا تو یہ والا معاملہ ہوتا۔ اور کس بونگے انداز سے تم توحید بیان کرتے ہو، یہ کون سا انداز ہے توحید کا؟ اور پھر کہتے ہیں یہ کون سا اللہ کی نشانی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس گھر کا، جس کعبۃ اللہ کا اللہ قرآن میں اتنے اہتمام سے ذکر فرما رہا ہے اور اس کے ارد گرد اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور جو نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ دلوں کا تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے، اور مرزا کہتا ہے نہ ان پر بھی جوتیوں سمیت چڑھو تاکہ پتہ لگے یہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا سمپل سا یہ جواب بنتا تھا کہ او ہندوؤں، تم جو ہے وہ مورتیوں کو معبود سمجھ کر ان کو پوجتے ہو، ان کو عبادت کا لائق سمجھ کر پوجتے ہو۔ مسلمان کعبۃ اللہ کو پوجتا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ تو اس کی ایک سمت ہے جس سمت میں ان کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا
حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور نماز میں سجدہ کس کو کرنا ہے؟ وہ اللہ کو کرنا ہے۔ جھکنا کس کے آگے ہے؟ وہ اللہ کے آگے۔ تو عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، فقط سمت جو ہے اور ایک منہ کرنے کا جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے۔ تو یہ اس کا سمپل سا جواب بنتا تھا، لیکن یہ بات اس سے نہیں ہو سکی اور یہ معاذ اللہ بے ادبی پر اتر آیا۔ اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے۔ مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اوے اپنے ہی گھر کو آگ لگی اپنے چراغ سے۔ مرزا کی ساری تبلیغ پر پانی پھر گیا۔ جو یہ سنیوں کو تانا دیتا تھا کہ یہ قبر پرست ہیں، یہ قبر کے پجاری ہیں، یہ قبر کو پوجنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے تانے مرزا کے دھرے رہ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو، یہ جن لوگوں سے کون مراد ہیں؟ یہ سنی بریلوی لوگ مراد ہیں، کہ وہ جو قبروں کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں یا قبروں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم ان سنیوں کی بھی تعلیمات کو دیکھو گے تو ان کی تعلیمات میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہوگی کہ سجدہ کرنا حرام اور جھکنا بھی حرام، اور اگر بوجہ عبادت ہو تو کفر ہے۔ اور مرزا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو جا کے سجدہ کرے گا، قبر کے سامنے حد رکوع تک جھکے گا، وہ شخص حرام فعل کر رہا ہے، اور اگر وہ عبادت کی نیت سے یہ کرتا ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو کہتا ہے نہیں جی یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ویسے نہیں ہے، اور تو پھر پروپیگنڈے کرتا ہے۔ آج اللہ کے کرم سے تیرے منہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر مسلمانوں نے سن لی کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سنیوں کی بھی تعلیمات نہیں ہے، یہ فقط میری بہتان تراشیاں ہیں جو میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے فرقے کے اندر لانے کے لیے اور سنیوں سے بدزن کرنے کے لیے میں بکواسات کرتا تھا۔ فقط یہ بکواسات ہیں، ان کا اور کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شیعی کوئی نہیں۔ اب یہ دروو راٹھی کو اس دعوت اصلاح دے رہا ہے اور اس کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی قبر کا یہ سٹیٹس ہے۔ بندہ اس طرح کہتا ہے نا وہ تیرا یہ سٹیٹس ہے، باقی تو شیعی کوئی نہیں۔ معاذ اللہ، یہ کتنا غلیظ جملہ ہے۔ تو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی کی قبر کا یہ سٹیٹس ہے، باقی تو قبریں شیعی کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی قبر اور دیگر اجلہ انبیاء اور مرسلین کی قبریں آتی ہیں، جن کو معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی شیعی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی بے ادبی کا انداز۔ اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں دیکھیں یہ دوبارہ سے نئے سرے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ کر چکا تھا نوجوان، وہ نوجوان جس کے بارے میں ہم سنتے تھے۔ اگر اتنا ہی ترجمہ کر لیتا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اس نے کہا نہ، جب تک میں بزرگوں کے حوالے سے ننگی اور گندی زبان استعمال نہ کر لوں تب تک مرزا صاحب کو تو کھانا ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ تو فوراً اس نے کہا وہ جو چھوکرا، نوجوان بھی کہا پھر چھوکرا بھی کہا، اور اس بات پر مہر کر دی کہ جو میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا، اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی مذائقہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں او خدارا، اوے حکومت والو، اوے اداروں والو، اوے اس چھوکرے کو کیوں نہیں لگام ڈالتے؟